नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज यानी 7 अक्टूबर को गज़ा जंग के पूरे 1 साल मुकम्मिल हो रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इसराइल ने 1 साल से गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखे हुए है। अपनी दरिंदगी के सिलसिले के ज़रिए उसने सारी दुनिया में एक हैबत और दहशत व हैबत और खौफ तारी कर रखा है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो आलमी ताकतें हैं यानी खुद साख्ता आलमी ताकतें वो पूरी तरह इसराइल की तायद व हिमायत कर रहे हैं और इसराइल की दहशतगर्दी को वो इसराइल की दिफा में किए जाने वाले इक़दामात करार दे रहे हैं। जबकि फ़लस्तीनी इसराइल पर हमला करते हैं तो उसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया जाता है। और 7 अक्टूबर को आपने देखा कि किस तरह तूफ़ानुल अक़सा नामी ऑपरेशन हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू किया था। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमास ने वो कार्रवाई इसलिए की थी ताकि क्योंकि इसराइल ने गज़ा को और मगरिब किनारा को एक ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया था। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल किस तरह मर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के जो मुक़द्दस मकामात है वहाँ कब्ज़े कर रहा था और यहूदी आबादियाँ बसा रहा था, तामीरात उनके अमल में ला रहा था। ऐसे में कोई क्या करेगा? तो बहरहाल अगर आपके घर में कोई आकर आपके घर में मेहमान बनता है, आप उसे मेहमान बनाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसे रहने के लिए अपने घर में कुछ जगह देते हैं और फिर वो आपके घर पर कब्जा कर लेता है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यही है कि आप उसे लात मारकर अपने घर से निकाल देंगे और कहेंगे कि तू खासिब है और तूने मेरी मोहब्बत का, मेरे मेहमान नवाजी का नाजायज़ कब्जा उठाया यानी नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इसराइल और फ़लस्तीनी जंग का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने तूफ़ानुल अक़सा के तहत कार्रवाई की और 1200 के करीब इसराइली मारे गए उसमें और 251 इसराइली और दीगर बाशिंदों का को यरग़माली बना लिया गया। उसके बाद इसराइल ने जिस दरिंदगी का यानी बदतरीन मुज़ाहरा किया, मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में इस तरह का मुज़ाहरा बहुत कम देखने को मिला होगा। तो बहरहाल इसराइल की दरिंदगी, उसकी शैतानियत, उसके दज्जालियत का आप देखेंगे सारी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ, बरतानिया पूरी ताकत के साथ इसराइल के साथ खड़ा रहा। हद तो यह है कि सारी दुनिया ने हमास की कार्रवाई को जो इसराइल के खिलाफ की गई थी उसे दहशतगर्दी करार दिया और हमास को दहशतगर्द करार दिया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि मासूम बच्चों का कातिल क्या दहशतगर्द नहीं होता? क्या आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक फ़लस्तीन में अगर आप देखा जाए तो 42,000 यानी तकरीबन 42,000 जो सरकारी आदद शुमार आए हैं उसमें बताया गया है कि 41,870 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। उनमें अगर आप देखेंगे कि बच्चों की तादाद जो है 16,000 मासूम बच्चे शोहदा में शामिल हैं जबकि 11,000 ख़वातीन हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 27,000 सिर्फ बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए हैं। तो जो बदखुमाश और बदमाश और मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंद और दहशतगर्द अगर 42,000 लोगों को कत्ल करता है तो क्या उसे दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए? लेकिन दुनिया हमास को दहशतगर्द कहती है जो कि अपने अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ़लस्तीन को इसराइली शिकंजे से बचाने के लिए और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बैतुल मक़दस को, मस्जिद अक़सा को इसराइली शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रही है। यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को आप दहशतगर्द कहते हैं और जो दहशतगर्द हकीकत में है जो तकरीबन 16,000 बच्चों और 11,000 ख़वातीन को कत्ल करता है यानी 42,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करता है तो वो दहशतगर्द नहीं होता। 97,166 फ़लस्तीनियों को वो शहीद ज़ख्मी करता है तो वो दहशतगर्द नहीं होता। और दहशतगर्द अगर कोई होता है तो जो जुल्म सहते हैं वो दहशतगर्द होता है। ये शर्म की बात है आलमी बरादरी के लिए और इंसानियत के लिए भी शर्म की बात है कि आप दहशतगर्द को मजलूम कह रहे हैं और मजलूम को दहशतगर्द कह रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक शोहदा का सवाल है फ़लस्तीनी, 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है, उनका कत्लेआम किया है, उसमें तकरीबन 41,870 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। और हमने आपको बताया है कि किस तरह 16,000 ख़वातीन और 16,000 बच्चे और 11,000 ख़वातीन भी इन शोहदा में शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ अगर देखा जाए तो जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 97,166 बताई जाती है। लेकिन जहाँ तक शोहदा फ़लस्तीनियों का सवाल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर माह इसराइल ने
3,490 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور ہر دن 117 فلسطینی اسرائیل کے حملوں میں شہید ہوئے، جبکہ ہر گھنٹے میں 5 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا۔ تو بہرحال یہ تو شہادتوں کا عدد و شمار ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے زخمیوں کی تعداد یعنی 97,166 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 50% سے زائد مستقل طور پر معذور ہو گئے ہیں۔ اگر اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ماہ اسرائیل نے 8,156 فلسطینیوں کو معذور کیا ہے، اور ہر دن 272 فلسطینی اسرائیلی بمباری، اسرائیل کے راکٹ حملوں، اسرائیل کے میزائل حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، اور ہر گھنٹہ اوسطاً 12 فلسطینیوں کو اسرائیل نے زخمی کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک کہ اسرائیلیوں کا سوال ہے، ہم نے بتایا کہ آپ کو حماس کے طوفان الاقصی میں 1100 اسرائیلی مارے گئے تھے، 251 کو یرغمالی بنایا گیا تھا، اور آپ کو یہی بتانا ضروری ہے کہ فلسطین پر یعنی غزہ کی ایک پٹی پر، ایک چھوٹی سی 41 کلومیٹر کی پٹی ہے، اس پٹی پر، اور چوڑائی جس کی ہے 10 کلومیٹر، اس پٹی پر جس کی آبادی 23 لاکھ فلسطینیوں پر مشتمل تھی، اس پر اسرائیل نے لگاتار اور مسلسل حملے کیے، جس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 80% غزہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آج پورا ایک سال ہو رہا ہے، یعنی 7 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر 2024 پورے ایک سال ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی درندگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور وہ کسی بھی طرح اس سلسلے کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس نے اس لڑائی کو نہ صرف غزہ بلکہ بیروت بھی لے گیا ہے، یعنی لبنان پر بھی اس نے حملہ کیا ہے، وہاں پر بھی تقریباً 2,500 سے زائد عام شہریوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس میں حزب اللہ کے سربراہ شیخ حسن نصر اللہ اور ان کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شامل ہیں، اور حزب اللہ کے کئی کمانڈرز شامل ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے یعنی 31 جولائی کو کس طرح اسرائیل نے تہران میں حملہ کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسماعیل ہنیہ کو ہی شہید نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے بچوں کو یعنی بیٹوں کو شہید کیا گیا، ان کے پوتیوں کو شہید کیا گیا، ان کے نواسیوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے کم از کم 60 ارکان خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسماعیل ہنیہ کا واحد خاندان نہیں ہے جس کے تقریباً 60 ارکان شہید ہو گئے ہیں، بلکہ ایسے بھی فلسطینی خاندان ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی خاندان کے 30 ارکان خاندان کو شہید کیا گیا، اور 90 ارکان خاندان کو 100 ارکان خاندان کو بھی شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے فلسطینی آبادیوں کو نشانہ بنایا، اور اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ 1.30 لاکھ ٹن بارود یعنی دھماکہ مادہ برسائے بموں کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے، اور اس میں اسے امریکہ کی پوری تائید و حمایت حاصل رہی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کا سلسلہ نہ روکنے کا اعلان کیا ہے، اور جبکہ پیرس یعنی فرانس کی جانب سے صدر فرانس ایمینول میکرون نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کو امریکہ ہو یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے جو اسلحہ یا ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں وہ روک دیے جانے چاہیے۔ ویسے ناظرین، امریکہ نے جو ہتھیار اسرائیل کو فراہم کیے ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ MK-84 یہ بم کا نام ہے، اور ایک بم کا جو وزن ہے وہ 925 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی 2000 پاؤنڈ وزنی ایک بم ہوتا ہے۔ ایسے 1800 بم امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ MK-82 یہ بھی ایک بم کا نام ہے، اور اس طرح کے امریکہ نے 500 بم اسرائیل کو فراہم کیے ہیں۔ اس بم کا جو وزن ہوتا ہے، ایک بم کا جو وزن ہوتا ہے 227 کلو گرام ہوتا ہے، اور یعنی 500 پاؤنڈ کا یہ بم ہے۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ اگر یہ 2000 پاؤنڈ کا بم اگر کہیں گرتا ہے تو ایک بم 1000 فٹ کے موجودہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، اور جام شہادت وہ لوگ نوش کر جاتے ہیں، یعنی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یعنی MK-84 MK-82 کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اسرائیل کو یعنی صرف یہ ایک سال کے دوران کی بات کر رہا ہوں، امریکہ نے اسرائیل کو 25 جیٹس یعنی F-35A فائٹر جیٹس بھی فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، امریکہ نے 7 اکتوبر سے لے کر آج کے 7 اکتوبر یعنی ایک سال کے دوران اسرائیل کو $17 ارب کی فوجی امداد بھی فراہم کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں یا مغربی کنارہ میں یا بیروت میں، لبنان میں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں تک یمن میں بھی جو اسرائیل نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس میں امریکہ بھی شریک مجرم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ساری
आलमी बिरादरी कह रही है। इवन आप देखेंगे कि कई हुकूमतों ने भी दबे दबे अल्फाज में ये बात कही है। लेकिन याद रखिए कि जालिम का जो जुल्म होता है उसकी मुद्दत ज़्यादा नहीं होती, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। और आपने देखा कि किस तरह ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले करते हुए सिर्फ चंद यानी मिनटों में आपने देखा कि इसराइल पर ईरान ने 200 से ज़ायद बैलिस्टिक सुपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। और आपने देखा कि सिर्फ 11 मिनट के और चंद सेकंड्स में ये मिसाइल्स इसराइल में गिर पड़े। और आपने देखा कि किस तरह इसराइल परेशान हो गया, हैरान हो गया। 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइलियों ने ज़ेर ज़मीन जो बंकर्स हैं उनमें पनाह ली और उनमें पनाह लेने पर मजबूर हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि अब ऐसा लगता है कि इसराइल की खैर नहीं है। और ये आपने देखा कि ईरान ने बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसके बाद ही ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। अब देखना यह है कि इसराइल कब हमला करेगा, किस तरह हमला करेगा। लेकिन इसराइल ने कहा है कि ईरान को हम ऐसे हमले का निशाना बनाएंगे जिसका वो तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि तुम जो कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें देख लेंगे और इस तरह देखेंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमने सोचा कि क्यों ना सियासत टीवी की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम इसराइल और फ़लस्तीनी जंग पर बनाया जाए और इसराइल के मज़ालिम, उसकी बर्बरियत, उसकी दरिंदगी पर बनाया जाए। तो हमने सोचा कि आज आपको इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल और गज़ा जंग के बारे में बताएं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना यह है कि इसराइल ने जो तबाही व बर्बादी मचाई है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वहाँ इसराइल ने 12 यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वहाँ जो यानी इबादत गाहें थी, मसाजिद थे, चर्चेस थे, गिरजाघर थे, उन्हें भी उसने शहीद किया है। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की तबाही बर्बादी की वजह से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। गज़ा की 23 लाख आबादी में से 90% आबादी यानी 90% आबादी बेघर हो गई है। वहाँ बिजली उसने इसराइल ने बंद कर दी है, पानी उसने बंद कर दिया है और यहाँ तक कि ग़िज़ाई अशिया भी गज़ा में ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। बैतुल खला की सहूलत नहीं है वहाँ पर। और हद तो यह है कि लोग भूख और बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर अमराज जिगर का शिकार हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये बीमारी बहुत इलाके में फैल जाती है तो बहुत उसके भयानक नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि इसराइल के मज़ालिम का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 9 लाख लोगों को खैमों और आप देखेंगे कि बिस्तरों की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि शेल्टर क्लस्टर नामी एक तंजीम है आलमी, उसने ये बात बताई है। और उसने कहा है कि 92% सड़कें इसराइल ने तबाह कर दी है गज़ा की और 84% जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको भी तबाह व ताराज करके रख दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बम हमलों के नतीजे में गज़ा में 40 मिलियन टन मलबा जमा हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा के मलबे में यानी जो इमारतें ज़मींदोज़ की गई हैं उनके मलबों में कम अज़ कम 8,000 से लेकर 10,000 या 12,000 फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हुई हैं। और उसकी सफाई के लिए, जो मलबे की सफाई के लिए कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 15 साल दरकार होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने इब्तिदाई 3 माह में गज़ा में तकरीबन 18.5 अरब डॉलर्स नुकसान का अंदाज़ा लगाया था। ये इब्तिदाई 3 माह के नुकसान का अंदाज़ा है, जबकि एक साल में आप देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ होगा। कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 150 अरब डॉलर्स का नुकसान, बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और इसकी नुकसान की पाबजाई आलमी बिरादरी को अमेरिका और इसराइल से करवानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि गज़ा के तबाहशुदा मकानात की तामीर के लिए कहा जा रहा है कि 40 साल का अरसा दरकार होगा। वैसे में नाज़रीन, आपको बताना यह है कि जो गज़ा है वो 365 मुरबा किलोमीटर जुमला उसका रकबा है। और आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर कहा जाता है कि कम अज़ कम तकरीबन 747 साल कदीम मस्जिद उमरी को भी और उसकी लाइब्रेरी को भी तबाह कर दिया है, जिसमें कुरान मजीद और दीगर मखतूतात, इस्लामी मखतूतात के नादिर व नायाब नमूने मौजूद थे। इसके अलावा कहा जाता है कि 611 मसाजिद शहीद की गई हैं। 214 आप देखेंगे कि जो आसार क़दीमा मसाजिद को जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये इसराइल की तबाही व बर्बादी है। और आपने देखा कि किस तरह इसराइल इलाके को और दुनिया को ख़तरे में डाल रहा है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूँ कि अमेरिका ने इसराइल को, जैसा कि मैंने आपको
پہلے بھی بتایا ہے کہ اب تک صرف ایک سال کے دوران 17 ارب ڈالر کی امداد دی ہے، اور 31 جولائی کو تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس امداد میں مزید اضافے کا ارادہ ہے۔ ویسے ناظرین، اور یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس قدر تباہی اور بربادی کے باوجود غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں نے مزاحمت جاری رکھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر تباہی کے باوجود مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ غیبی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس، اب ہم ایران کی طرف چلتے ہیں، ایران کے پاس کم از کم 4 نیوکلیئر بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہفتے کو یعنی 2 دن قبل ایران میں اور اسرائیل میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کی شدت 4.5 بتائی جاتی ہے زلزلے میں وہاں پر، اور یہ کہا جا رہا ہے، جو باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے ہو سکتا ہے کہ زیر زمین اس نے یعنی تجربہ کیا ہوگا، جوہری تجربہ کیا ہوگا۔ ویسے بھی جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، اسرائیل کو سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل یعنی یہود جو صہیونی مملکت ہے، اس کو ٹرمپ نے مشورہ دیا ہے کہ وہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایران میں نٹانز جو ہے وہاں پر، اور فردوں میں، اصفہان میں، خونداب میں اور بوشہر میں ایران کے نیوکلیئر پلانٹس ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان نیوکلیئر پلانٹس پر امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بہت گہری نظر ہے۔ ویسے ناظرین، جہاں تک جوہری تجربے کا سوال ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ہفتے کو انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں علاقے میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایران میں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے تو پھر اسرائیل میں بھی زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا ہے، آخر وہ کیوں ہوا ہے؟ تو کیا دونوں ایک دوسرے کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سارے علاقے، ساری دنیا کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل پر کون یعنی شکنجہ کسے گا، کون اسے روکے گا انسانیت کی تباہی و بربادی سے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہندوستان بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، اور یہ احتجاجی مظاہرے اس ملعون کے خلاف، اس حرامی کے خلاف جاری ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب تو ان کی ہمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ان میں سے ایک یعنی یتی نرسنگھانند کا ایک اور چیلا ہے انیل یادو، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخانہ کلمات ادا کیے ہیں، بلکہ اس نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد رسول شیر خدا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جو خلیفہ چہارم ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بہت ہی گستاخانہ کلمات ادا کیے ہیں، جس سے سارے مسلمانوں میں برہمی پائی جاتی ہے۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان مودی حکومت سے لے کر اور ریاستی حکومتوں سے، جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، خاص طور پر اتر پردیش کی حکومت سے، حکومت تلنگانہ سے اور مختلف مقامات کے پولیس اور اداروں سے یہ اپیل کر رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حرامیوں پر پابندی عائد کی جائے، ان ملعونوں کا منہ بند کر دیا جائے اور انہیں فوری گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ ہندوستان کی سلامتی کے لیے، ہندوستان کے امن کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر تشدد کروانے کے خواہاں ہیں، تباہی و بربادی پھیلانے کے خواہاں ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو، بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے خواہاں ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یتی نرسنگھانند کا سوال ہے، یتی نرسنگھانند کے بارے میں کئی ایک اطلاعات آ رہی ہے، اگر وہ اپنی نسل کا پتہ خود چلا لے تو یہ بہت بہتر ہوگا، تو اسے حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی۔ بہرحال جہاں تک یتی نرسنگھانند کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ یہ درندہ صفت، یقین مانیے کہ امن کا یہ دشمن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو امن کا دشمن ہوتا ہے وہ ہندوستان کا دشمن ہوتا ہے، اور جو ہندوستان کا دشمن ہوتا ہے ہم اسے یقیناً ایک کمیونل ڈاگس ہی کہیں گے، کمیونل ڈاگس میں سے ایک کتا ہی کہیں گے، اسے کمیونل ڈاگ کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کتے نے بہت زیادہ بھونکنا شروع کیا ہے، آج سے نہیں بلکہ اس کا بھونکنا کئی زمانے سے، کئی برسوں سے، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کوئی حکومت اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جہاں تک مذہبی پارلیمنٹ کا سوال ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور عدالت نے اسے مشروط ضمانت دی تھی کہ اپنا منہ اس طرح دوبارہ نہ کھولے، اس طرح نہ بھونکے اور اس طرح کی بکواس نہ کرے۔ اگر وہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو اس کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ
انہیں یہ ہے کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلیفہ اول اور خلیفہ چہارم کے خلاف بھی بہت ہی بکواس کی ہے، بھونکنا شروع کیا ہے۔ ایسے میں حکومت کا فرض بنتا ہے، عدالتوں کا یہ فرض بنتا ہے اور نفاذ قانون کی ایجنسیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ ویسے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں ایسے بہت سے کتے ملیں گے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت گستاخی کی تھی، لیکن قدرت نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ آج ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ تو یقین مانیے کہ اگر کوئی بندہ اگر نکل جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کتوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں حکومتوں سے یہ اپیل کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ ایک اچھی بات ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حیرت انگیز تبدیلی یہ ہوئی کہ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہو، دیوی دیوتائے ہوں یا سادھو سنت ہو یا مذہبی شخصیتیں ہوں، ان کے خلاف ان کی تضحیک ناقابل قبول ہے۔ کم از کم اس مرتبہ تو انہیں عقل آ گئی ہے کہ انہوں نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اچھی بات کہی ہوگی، ہندوستان کے حق میں بات کہی ہوگی، امن کے حق میں بات کہی ہوگی، ہندوستان کی ترقی کو یقینی بنانے کے اور راہ ہموار کرنے کے حق میں بات کی ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ تو بہرحال اب ناقابل قبول اگر انہوں نے کہہ لیا ہے تو پھر غازی آباد میں یہ کتا موجود ہے اور اس کے خلاف یقین مانیے بہت سخت ترین کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے تازیان عبرت ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے یہ مذہبی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ بہت جذباتی ہوتا ہے، اور جب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو پھر جو مسلمان ہے نہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اپنے ماں کو دیکھتا ہے، بلکہ سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتا ہے، آپ پر قربان کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ قربان کرتا ہے، یہ جذبہ جس میں موجود ہوتا ہے، وہ پھر کبھی کوئی گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نفاذ قانون کی ایجنسیوں کو بھی جان لینا چاہیے اور یہ جو حکومتیں ہیں انہیں بھی جان لینا چاہیے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہو رہا ہے، اور مسلمان انتہائی صبر و تحمل سے کام کرتے ہوئے جمہوری اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومتوں کو ان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ سے لے کر اتر پردیش سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ راجستھان اور یہاں تک کہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں اس کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں، اور اسی طرح کا ایک کتا مہاراشٹر میں بھی پیدا ہوا ہے اور اس کے خلاف کم از کم 67 FIR درج کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات ہے کہ چیف منسٹر مہاراشٹر ایک ناتھ شنڈے اس کتے کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ میں اس لیے کتا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ہندوستان کے دشمن ہیں، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ لوگ آپ اندازہ کیجئے جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے وہ سارے انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، ساری دنیا کا دشمن ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ہر چیز کا دشمن ہوتا ہے، ہر چیز یعنی اپنے آپ کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس طرح کے کتوں کو کتا ہی کہا جائے، کیونکہ اس طرح کے یہ بھونکتے ہیں کہ ہندوستان کی فضا، ہندوستان کا جو کمیونل ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، یہاں پر ہر کسی کی عزت کی جانی چاہیے، اور دین اسلام نے تو واضح طور پر کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو یقین مانیے کہ اگر آپ کسی اور مذہب کو مانتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ مذہب کوئی بھی مذہب پر چلیے، لیکن کسی کی بے عزتی مت کیجیے، کسی کے بارے میں برا مت کہیے، کسی کو گالی مت دیجیے۔ ہاں اگر کوئی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خلاف کچھ بولتا ہے، ان کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، تو کم از کم آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے انسان نہیں بلکہ کتا کہنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یتی نرسنگھانند کا سوال ہے، یتی نرسنگھانند داستی دیوی مندر کا ایک صدر پجاری ہے، خود کو کہلاتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نے صرف مسلمانوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ ہمارے جو ہندو بہنیں ہیں ان کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں کی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کا بھی یہ دشمن ہے، امن کا بھی یہ دشمن ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یتی نرسنگھانند کے ایک ساتھی کا سوال ہے، اس نے کہا ہے کہ یتی نرسنگھانند کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ایسا گرفتار کرنے کی کوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرامہ ہے، باضابطہ اس کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے تاکہ کوئی اور کتا بھونکنے نہ لگے۔ وسیم ناظرین ایسا لگتا ہے کہ ایک جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلا جائے، انہیں مشتعل کیا جائے اور ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اسے مزید خراب کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کئی بہانوں سے اس طرح کی کوششیں کی گئی ہے، لیکن
لیکن اب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امراوتی مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور 25 لوگوں کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ داستان دیوی مندر کے یعنی غازی آباد کے باہر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو بی جے پی کا ایک رکن اسمبلی ہے، وہ انتہائی زہر اگلتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں تو پولیس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اگر تجھے ایک مندر کے باہر ایک کتے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو انکاؤنٹر کہنا یا کروانا چاہتا ہے تو اگر یہ بتا اگر حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ بی جے پی کا رکن اسمبلی ہے، اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف امن کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے اور تعصب و جانبداری کے باعث کر رہا ہے، جبکہ اندازہ لگا کہ کوئی مسلمان کسی ہندو کے بارے میں غلط بات نہیں کہتا، کیونکہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اور وہ ہندوستان کا دشمن ہے اور ہندوستان کے دشمنوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک یتھی نرسنگانند کا سوال ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے۔ خود آپ دیکھیں گے کہ وسیم رضوی کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ اس نے اپنا بھائی بنایا تھا، اس کے بعد اس کا وہ بھائی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایسے حادثات دکھائی دے رہے ہیں کہ جلد ہی یہ صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے، یہ جلد ہی ایسا لگتا ہے کہ منظر عام سے غائب ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے حقیقت میں جیل میں ڈالا جائے گا، وہ ڈرامہ نہیں کیا جائے گا۔ عدالتوں کو خاص طور پر اس کا از خود نوٹ لینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے باضابطہ انسٹرکشنز جاری کیے تھے کہ جو کوئی اشتعال انگیزی کرے گا اس کے خلاف یعنی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے سارے ریاستوں کو، وزارت داخلہ کو، ساتھ ہی جو پولیس محکمہ ہیں اس کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غازی آباد پولیس کس طرح اس کتے کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈھکیلتی ہے۔ برائے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آئینہ اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔